बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बक़रा। इंशाअल्लाह ताला आज हम 47 से 50 तक जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ताला सबसे पहले कहने वाले को अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए और आप सबको भी सुन के अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जैसे कि आपको पता है, हम लोग जो पिछले वीक से हमने शुरू किया, बनी इसराइल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला उनको तमाम उनकी नेमतें और उनकी गलतियाँ बतला रहे हैं कि अल्लाह ने क्या क्या ब्लेसिंग्स की हैं और उन्होंने क्या क्या अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी की है। तो अल्लाह ताला ने यही कहा था, हम लास्ट का रिव्यू अगर हम करें कि ए बनी इसराइल के जो यहूदी उल्मा थे कि अगर तुम इसको कबूल करना, जो अल्लाह के रसूल की दावत थी, कुरान की दावत थी, कबूल करना ही होगा। इसमें तुम्हारे जो है मुश्किल पेश आ रही है, उनको ईगो का मसला हो रहा था, आपको पता है। तो अल्लाह ने कहा अपनी अना को छोड़ दो और अपनी जो ये तुम्हारी हठधर्मी और ये ज़िद है ना, इसको भी छोड़ दो और जो हक़ बात आई है उसको कबूल करना होगा तुम्हें। ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता कि इंसान अपनी ईगो को छोड़ दे, अपनी ज़िद और हठधर्मी को छोड़ दे। मुश्किल काम होता है एक इंसान के लिए। तो जो लोग इतने ऊंचे मकाम पर हो ना, तो उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल होता है जब उनसे कहा जा रहा है कि अपनी गलतियों को मानो और हक़ बात को कबूल कर लो। तो उनके लिए ये ज़रा ईगो का और ज़रा अपनी इक़्तिदार, अपना एक पोस्ट होता है ना। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने कहा नमाज और सब्र से मदद मांगो। अगर वाकई तुम्हारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत है तो तुम्हारे लिए कोई काम मुश्किल नहीं होगा। ये बताया जा रहा है हर एक के लिए। यकीनन ये सूरा यहूदियों की बातें बता रहा है, पहला मुखातिब वही हैं। तो जब तुमने दीन को चूज़ किया था, तो ये अगर तुमने चूज़ कर लिया कि ये दीन इस्लाम में मुझे आना है, तो ये ईगो कैसी है? ईगो को ख़त्म करो। जब तुमने एक दफ़ा सोच लिया तो फिर इसको ख़त्म करो। जब खुदा का काम करने के लिए तुमने सोच लिया कि मैं अल्लाह के दीन की मदद करूँगी या करूँगा, तो फिर इस अना को, इस ईगो को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये बात पता होती है कि अल्लाह के सामने हमें हाज़िर होना है। अल्लाह ताला ये था ना कि हमें अल्लाह के सामने हाज़िरी देना है। तो ये जो एहसास होता है इंसान के अंदर, आजिज़ी, डाउन टू अर्थ और सॉफ्टनेस दिल में पैदा करता है कि मैं कोई भी एक्शन करने से पहले मुझे अल्लाह को जवाब देना है। और हक़ बात को कबूल करने की हमारे अंदर जो सलाहियत है, टैलेंट है, वो पैदा करता है। अल्लाह का खौफ जो है ना और अल्लाह से मुलाकात, ये हमारे अंदर अच्छी क्वालिटी पैदा करती हैं। तो वो तन्हा खुदा और जो हमें मिलना है वो बिल्कुल तन्हा खुदा हम होंगे और अल्लाह सुभान होंगे। तो उसके सामने कोई हमें बचाने वाला नहीं होगा। तो अल्लाह ने कहा था ना, उस दिन से डरो कि अल्लाह से मुलाकात है तुम्हारी। तो देखिए जिस तरीके से कोई ट्रबल होता है, तो इन बच्चे क्या होते हैं, सबसे पहले अपनी माँ की गोद में जाके छुप जाते हैं ना। कोई उनको पिटाई करने आए, कहीं कोई मुश्किल में आए, अगर अम्मी खुद ही नाराज़ हो, है ना, तो बताएं वो बच्चे कहाँ जाएंगे। तो लिहाजा हमें अल्लाह को राज़ी करना है, हमें अल्लाह का रहम चाहिए। क्योंकि हमें अल्लाह ही पनाह देगा, मरने के बाद हमें कोई पनाह नहीं देगा, अल्लाह ही है। तो लिहाजा हमें अल्लाह को खुश करना है। वरना अगर अल्लाह नाराज़ होगा तो हमें कोई शेड नहीं मिलेगा, कोई हमको सिक्योरिटी वहाँ नहीं मिलेगी। तो ये सोचें कि इंसान के अंदर सच्चा, जब हम ये बातें सोचते हैं ना कि अल्लाह से हमारी मुलाकात है और हमें जाना है, हमें अल्लाह की बात सुननी है, तो ये चीज़ें हमारे अंदर आखिरत की तैयारी करवाती हैं। तो ये हमारा पिछला था। अब इंशाल्लाह आगे चलते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम 47 आयत। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। ए औलाद इसराइल, याद करो मेरे एहसान को जो मैंने किए तुम पर, और मैंने तुम्हें बढ़ाई दी और तुम तमाम जहान वालों के ऊपर। आपको याद है ना, जब हमने पिछली लास्ट वीक का सबक पढ़ा था तो उसमें भी बनी इसराइल का जिक्र था। उसमें अल्लाह ने क्या कहा था, याद करो मेरे अहद को जो तुमने मुझसे कमिटमेंट किया है, उस कमिटमेंट
کو یاد کرو، میں تمہارا اگر تم میری بات کو مانو گے، میں تمہارے لیے جو میں نے وعدہ کیا وہ پورا کروں گا۔ اب وہی چیز آئی ہے، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بلیسنگز کو یاد کرو بنی اسرائیل، کہ میں نے تم پہ کتنی بلیسنگز کی ہے، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے احسان کو جو میں نے تم پر کیا، اور بے شک فضیلت دی تم کو تمام جہانوں کے اوپر۔ تو اسرائیل کو، بنی اسرائیل، میں نے بہت ڈیٹیل آپ کو بتائی تھی لاسٹ ویک کے لیکچر میں کہ بنی اسرائیل کون ہے، جنہوں نے نہیں سنا وہ لاسٹ ویک کا لیکچر اپنا سن سکتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کو یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ جو فضیلت جس تم اتنا اکڑ رہے ہو، اتنا تمہیں اپنا ایگو ہو رہا ہے اس فضیلت کے اوپر، تو یہ بات یاد رکھو جو وہ فضیلت اللہ کی طرف سے تمہیں ملی ہے۔ ساری دنیا کو چھوڑ کر اللہ نے تم کو چوزن پیپل بنایا تھا، ہے نا، اللہ کو گواہ بنا کے تم کھڑے ہو کے تم نے یہ وعدہ لیا تھا، ہے نا، چن لیا تھا اللہ نے تم کو، تم نے سمجھا کہ یہ تمہارا کوئی کمال ہے کہ تم میں اتنا ٹیلنٹ آ گیا ہے، یا تمہاری کوئی خاندانی چیزیں چلی آ رہی ہیں کہ تمہارے جنریشن ٹو جنریشن بس ملتا جائے گا، یا تم ابراہیم کی اولاد ہو اس لیے اللہ نے دی ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ اے بنی اسرائیل، یہ نعمت جو میں نے تمہیں دی ہے یہ صرف اور صرف اللہ کا فضل ہے، لہٰذا تمہیں کوئی غرور، کوئی پراؤڈنس، کوئی قسم کی کوئی چیز مت لے کے آنا اپنے اندر، غرور میں مبتلا مت ہو جاؤ، اور اگر اس فضیلت کو تمہیں اپنا کنٹینیو کرنا ہے تو اللہ کے وعدے کو پورا کرو اور اس پہ قائم رکھو، اور حق ادا کرتے رہو، جو اللہ نے حق تمہارے کو دیا ہے اس کو کنٹینیو کرو، اس کو یاد رکھو۔ تو نعمت کا ذکر ہے یہاں پہ نا، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے احسان۔ اب نعمت پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا ایسا۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ نے سب سے پہلے فضیلت دی، تو یہ بہت بڑی فضیلت تھی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تمام دنیا کے اوپر، تمام قوموں کے اوپر کی ہدایت اور رہنمائی کا اللہ نے ان سے ایک وعدہ لیا تھا، کہ یہ وعدہ تھا کہ پوری تم کو ہم نے چنا، اب تم نے پوری دنیا میں دین کو اسپریڈ کرنا ہے، ہدایت کا یہ سامان کریں گے۔ یہ بہت بڑی پوسٹ تھی، نبیوں کے بعد یہ پوسٹ بنی اسرائیل کو ملی تھی۔ بنی اسرائیل کے اندر سارے نبی آئے، اور یہ نبیوں کے ساتھ یہ پوری قوم نبی کی طرح یہ کام کرنے والے تھے۔ تو یہ لوگوں کے لیے ایک رہنما بنیں گے، ایک لیڈر بنیں گے سارے لوگوں کے لیے۔ تو اتنی بڑی ذمہ داری اور اتنا بڑا پوسٹ، عہدہ، جو ایسے ہی نہیں ان کو اللہ نے دے دیا، کہ ان کے اندر کوئی ٹیلنٹ نہیں تھا، کوئی صلاحیت نہیں تھی، بس اللہ نے کہا بس یہ لے لو، ایسا نہیں تھا۔ ان کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ تھا، مگر پھر بھی ان کو اس کی ذمہ داری تبھی ڈالی گئی تھی جب ان کے اندر وہ ٹیلنٹ بھی اللہ نے پیدا کیا تھا، تو اس پر انہوں نے کیا کیا، ظلم کیا، یعنی کہ جو ان کو ذمہ داری ڈالی گئی تھی انہوں نے اس کو انکار کیا، تو انہوں نے کیا کیا، ظلم کیا، کیونکہ اللہ نے ان کو جو وہ کام دیا تھا وہ بیک اپ ہو گئے۔ تو اللہ سبحان نے ان کو جو اتنی بڑی ریسپانسبلٹی دی تھی بنی اسرائیل اس لیے دی تھی کہ ان کے اندر ٹیلنٹ کی وجہ سے، تو اس کو اٹھا کر انہوں نے کیا کیا، پیٹ پیچھے ڈال دیا۔ تو ہم سورہ دخان آیت نمبر 32 میں دیکھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو چن لیا اپنے علم کے بنا پر، دنیا والوں کی رہنمائی کے لیے، یعنی کہ اللہ نے ایسی نہیں چنا بلکہ اللہ نے ان کے اندر وہ ٹیلنٹ دیکھا، پیدا کیا، تبھی اللہ نے ان کو اتنا بڑا وہ دیا۔ اگر ان کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ریسپانسبلٹی ڈال دیتا تو کیا ہوتا، یہ ظلم ہوتا، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ پہلے بھی دیکھیے جو جوئش تھے بے انتہا انٹیلیجنٹ تھے، آج بھی دیکھ لیجئے تو یہ بے انتہا انٹیلیجنٹ ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو دیا ہے یہ ٹیلنٹ۔ آج بھی آپ دیکھیں سائنس کی، ٹیکنالوجی میں دیکھ لیں، آئیڈیالوجی میں دیکھ لیجئے، اور جو ہے اکنامکس دیکھ لیجئے، بینکنگ میں دیکھ لیجئے، میڈیا دیکھ لیجئے، موویز دیکھ لیجئے، ہر ایک چیز میں جو ہے نا
ان کی امپورٹنٹ پوسٹ ہوتی ہیں اور یہ کنگ میکرز کہلاتے ہیں، اور تھوڑے بھی ہوں، یہ تھوڑے سے بھی ہوں مگر ہر جگہ اتنا ان سے امپریس ہو جاتے ہیں لوگ نا۔ اور پہلے یہ ایسی کام نہیں کرتے، باقاعدہ ان کی پلاننگ ہوتی ہے، ان کی پوری پلاننگ کے تحت یہ کام کرتے ہیں۔ پہلے اس کا سالوں پہلے وہ ایک پلان تیار کرتے، پھر اس کے مطابق وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کرتے ہیں۔ ان کا جو قوت ارادی ہوتا ہے، ول پاور، ان کا وزڈم بے انتہا بہت ہی زبردست ہے ان کا نا۔ ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ دنیا میں پیس قائم کر سکتے ہیں، وہ ٹیلنٹ اللہ نے ان کے اندر دیا ہے کہ وہ امن قائم کر سکتے ہیں۔ مگر انہوں نے دیکھیے کبھی بھی کوشش نہیں کی، ہمیشہ وہ سیلفش بن کے رہے، ان کے اندر ہمیشہ جیلسی رہی، اور وہ جو ہے اور دنیا میں ہمیشہ وہ فسادی پھیلاتے رہے، مطلب ہمیشہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرتے رہے، اور اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، وہ جو تھوڑے سے لوگ ہیں اپنے آپ کو انہوں نے خوب اسٹرانگ کیا ہے، اور دوسروں کو جو ہے وہ ہمیشہ ڈسٹروائے کرنے میں لگے ہیں، اور دنیا پر بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ان کا ہمیشہ ریپیٹیشن رہی ہے۔ تو اس پر اللہ کی، جب انہوں نے اللہ کی ریسپانسبلٹی کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی ناراضگی آ گئی ان کے اوپر کہ تمہیں کیا کرنے کے لیے بھیجا تھا دنیا میں، اور تم کیا کر رہے ہو، بالکل اپوزٹ کام کر رہے ہو۔ تو توریت کو انہوں نے چینج کر دیا، انبیاء کو یہ قتل کرتے تھے۔ تو اس میں زیادہ تر ان کے اندر کیا ہوگی، دنیا ان کے اندر رچ بس گئی، ان کی توریت میں بھی دنیا کی باتیں زیادہ آ گئیں، اور آخرت، جنت، ہر چیز کا کانسیپٹ پیچھے ہو گیا، اور ان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ صرف کیا ہو گیا، دنیا 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 ہو گئی ان کے مقصد۔ تو اب اس آیت میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے، دیکھیے بات تو ہو رہی ہے کہ اے بنی اسرائیل، میں نے تم کو تمام جہانوں پہ اتنا بڑا پوسٹ دیا، تم کو چوزن پیپل بنایا، تم میرے ساتھ، اللہ کے ساتھ انہوں نے کیا ریٹرن دیا۔ تو یہ آیت صرف دیکھیے بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے بھی، میرے لیے بھی، آپ کے اوپر بھی ہے، میرے اوپر بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین اور اپنی کتاب کے لیے دیکھیے چن لیا ہے۔ بنی اسماعیل کو چن لیا، اب بنی اسماعیل کو ہٹا دیں تو اس وقت آپ اور میں ہیں، اس وقت آپ کو بھی اللہ نے چن لیا اپنی بک کے لیے، اور مجھے بھی چن لیا، ٹھیک ہے نا۔ ان تمام لوگوں میں یہ بہت بڑا فضل ہے اس کا، اسے جو ہم آپ کو مجھے سلیکٹ کیا، بہت بڑا فضل ہے۔ تو ہم پر اللہ تعالیٰ کی بھی کیا ذمہ داری، جب اللہ نے ہمیں اتنا آنر بخشا تو ہم ریٹرن میں اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی دیکھیے ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ سے کہا نا فرشتے بھرے پڑے ہیں عبادت کے لیے، بلکہ یہ ہماری لکی ہیں، ہم خوش قسمت ہے کہ اللہ نے اپنے دین کے لیے آپ کو مجھے سلیکٹ کیا۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں، اب بات یہ ہے کہ اللہ نے ہم پہ اتنا فضل کیا ہے، تو جو کسی پہ احسان کرتا ہے تو احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے نا۔ آپ کو کوئی گفٹ دیتا ہے، بہت زیادہ آپ کو دعوتوں پہ بلاتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ بھی ان کو ریٹرن دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ نے ہم پہ، بنی اسماعیل پہ احسان کیا ہے، آپ پہ کیا ہے، مجھے کیا ہے۔ تو اب ہم کیا کر رہے ہیں، دنیا کے تمام کاموں کو کیا کر رہے ہیں، ہم اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر دنیا کی چیزوں میں، دنیا کی کاموں میں ہم اس کو پرائیورٹی دیتے ہیں۔ تو کیا ہم نے بھی اللہ کو چن لیا، یہ ہم کو اپنے سے سوال کرنا ہے۔ کیا جس طرح اللہ نے مجھے پرائیورٹی دی ہے، کتنے بلینز لوگ ہیں دیکھیے، اور بھی قرآن کے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہوں گے اس وقت، جب ہم اور آپ پڑھیں تو ہم اپنے آپ کو محسوس کریں گے اس میں کہ بلینز اینڈ بلینز لوگوں میں اللہ نے ہم کو چوز کیا۔ آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ اللہ نے مجھے چن لیا ہے، تو اس نے ہمیں سب میں چن لیا، اتنے بلینز لوگوں میں۔ تو ہم پر ہر چیز سے بڑھ کر ہمیں بھی اس کو اہمیت دینی چاہیے، جس طرح اللہ نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے تو اللہ کو بھی ہمیں اہمیت اور اس کے احکامات کو اور اس سے محبت کو پریورٹی دینی چاہیے۔ آیت نمبر 48، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کام نہ آئے گا، نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ اس کی طرف سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، نہ اس کی مدد ہوگی۔ یہ بھی بہت ہی بڑی آیت ہے۔ دیکھیے ذرا اس دعوت کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دعوت کو قبول کر لو، یعنی کہ جو دعوت تمہیں دی جا رہی ہے اس کو قبول کر لو، اور اس دن سے ڈرو جب تم اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، اس بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، اور اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔
تنہا تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور اس میں دیکھیے 4 چیزیں، ایک ایک پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے نا کلیئر بتا دیا، اور جس کو ہمیں شیطان جو ہے نا انسان کو انہی دھوکوں میں رکھتا ہے، جھوٹے جھوٹے وعدے دے کے، جھوٹے جھوٹے ایزیوم کرا کے جو ہے نا ان چکروں میں پھنسا کے رکھتا ہے۔ تو اللہ نے کلیئر یہ 4 پوائنٹس بتا دیے ہیں، یہی ہمارا بلیو ہے آخرت کا، اسی کے اوپر سب کچھ ہوگا۔ تو کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کسی کی سفارش ہوگی، نہ کچھ سے معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ کوئی مدد کی جائے گی۔ تو جب اللہ کی کوئی جب ایکسپٹ یہ کہ جس کو اللہ چاہے، دیکھیں یہ یاد رکھیے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اب اللہ جس کو اجازت دے گا سفارش کی وہ سفارش کرے گا، جس کے حق میں اللہ بولیں گے اس کے لیے ہوگی، ورنہ اگر اللہ اجازت نہیں دیں گے تو کوئی بھی ہمارے لیے کوئی کچھ نہیں کام کر سکے گا۔ تو یہ تمام چیزیں کام آئیں گی کب؟ جب اللہ اجازت دیں گے۔ جب اللہ اجازت نہیں دیں گے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے آخرت کو بھول گئے ہو، تم نے اپنے نبیوں کے ساتھ تم نے کیا کیا، یعنی کہ بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم تو آخرت کو بھول کے بیٹھ گئے ہو بنی اسرائیل، تم نے کیا کیا، تم اپنے نبیوں کے ساتھ تم نے کیا کیا۔ اور آج جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، قرآن شریف آ گیا ہے، تمہارے توریت میں اس باتوں کا ذکر تھا، اور تم کیا کر رہے ہو؟ انکار۔ تم نے قرآن کا بھی انکار کر دیا، اور تم نے جو ہے بنی اسرائیل کا بھی جو ہے تم نے انکار مطلب جو ہے تم نے قرآن کا بھی انکار کیا اور رسول اللہ کا بھی انکار کیا۔ تو اب آپ دیکھیے، اب ہم اس آیت پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی آیت ہے مگر بہت انفارمیشن بات ہے اس کے اندر، آخرت کے حساب سے نا بہت ہی انفارمیشن ہے، تو اس کو غور سے سنیے کہ اس آیت میں بہت سے جو غلط عقائد ہیں نا، جو بلیو یا ایزیومز کر کے لوگ بیٹھ گئے ہیں، اس کو اللہ نے فکس کیا ہے۔ جو لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں ان کو کریکشن کر رہا ہے کہ تم اگر اس ایزیوم میں تم کو شیطان نے ڈال دیا تو اپنے آپ کو فکس کر لو۔ تو بنی اسرائیل نے بھی نا کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، وہ سب مانتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، آخرت کو بھی مانتے تھے، مگر آخرت کو مانتے ہوئے ان کا جو عمل تھا نا وہ درست نہیں تھا۔ جیسے ہم لوگ بھی آخرت کو مانتے مگر ہم لوگوں کے عملوں میں کتنا آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس طرح نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے۔ یہی حال بنی اسرائیل کا بھی تھا۔ تو وہ جو ہے ایسے ہی کرتے تھے، آخرت کو بھی مان رہے ہیں، اللہ کو بھی مان رہے ہیں، مگر ان کے عمل جو تھے نا وہ درست نہیں تھے۔ تو کیا وجہ تھی کہ ان کے عمل نہیں تھی؟ تو اس آیت میں اس کا جواب بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ انسان جب ایک آخرت کو، اللہ کو مان کے بھی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو یہ وہ غلط عقیدہ ہے کہ آخرت کو مانتے ہوئے بھی انسان گناہوں سے نہیں بچ پاتا۔ تو آخرت پر پکا یقین اور صحیح ایجوکیشن، آخرت کے بارے میں صحیح کانسیپٹ ہونا، اس کے لیے ایجوکیٹ ہونا، اس کے لیے نالج ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آخرت کا یقین تو دیکھیں ہوتا ہے، لوگوں کو ہے، مگر اس کی صحیح انفارمیشن ان کے پاس نہیں ہوتی۔ شیطان نے ایسے گھما پھرا کے انسانوں کو ایسے کنفیوز کر کے رکھتا ہے کہ وہ اسی ایزیوم میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اپنے گمان سے، اپنے ایزیوم سے نا آخرت کا انہوں نے ایک امیج اپنے اندر بنا لیا ہوتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو انسان کیا ہوتا ہے، جب اس کے پاس غلط ایزیومز آ جاتے ہیں کہ سب کو پتہ ہے کہ ہم مریں گے، مگر عیسائیوں کا ایزیوم کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کے تمام گناہ، آخرت کو بلیو کرتے ہیں مگر ان کا کیا ہے، نالج کیا ہے ان کی کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ان کے تمام گناہ کو مٹا دیں گے۔ تو یہ ان کے پاس نالج غلط ہے، ان کا بلیو ہے مگر ان کی نالج غلط ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے، آخرت پر ان کی انسان تباہی کی طرف چلے جاتا ہے، غلط ڈائریکشن کی طرف چلے جاتا ہے۔ لہٰذا آخرت پہ بلیو کے ساتھ ساتھ ہمیں صحیح نالج بھی ہونا چاہیے کہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے بلیو کو صحیح کیا ہے۔ اللہ نے کہا تمہارے دماغوں میں اگر کوئی غلط کانسیپٹ آ گیا ہے تو اس کو کلیئر کر لو۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے، کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں لے گا، کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا۔
ایک کے اعمال، فار ایگزامپل ایک کے اعمال میں کمی ہے، اب اللہ آپ امیجنیشن سے کام رہے ہیں کہ سب لوگ گراؤنڈ میں کھڑے ہوئے میدان حشر میں اور سب کے اعمال تولے جا رہے ہیں، تو ایک آدمی کے جو اعمال نا وہ کم ہو رہے ہیں، تو دوسرا کہے گا اللہ میرے اعمال لے لیجئے، اس کو پورا کر دیجئے، یعنی کہ مثلاً کسی کی نمازیں کم ہو رہی ہیں، کسی کی زکوٰۃ کم ہو رہی ہے، کسی کے روزے کم ہو رہے ہیں، بھائی ایگزامپل بتا رہی ہوں، تو دوسرا شخص بولے گا کہ کوئی بات نہیں اللہ، میرے پاس بہت زیادہ میں نے ایکسٹرا نفلیں پڑھ کے رکھی ہیں، ایکسٹرا روزے بھی رکھے ہیں، بہت صدقہ خیرات کیا ہے، اس آدمی کے اس میں کمی ہو رہی ہے، تو آپ میرے جو ہے نا میری چیزوں میں سے تھوڑا نماز زکوٰۃ نکال کے اس کو دے کے کمپلیٹ کر دیں۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ نے کہا یہ یاد رکھو، کچھ نہیں ہوگا، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی والنٹیئر ورک نہیں کر سکتا، کوئی اپنی نیکی دوسرے کو آفر نہیں کر سکتا، اگر کوئی کرے گا بھی تو اللہ اس کو ریجیکٹ کر دے گا، اللہ قبول نہیں کرے گا، نہ کوئی گناہ نہ کوئی نیکی، کوئی اپنی مرضی سے ایکسچینج نہیں ہو سکتا۔ اور پہلی بات یاد رکھیے گا، جس کے لیے اللہ چاہے وہ ایک ڈیفرنٹ ہے، ابھی یہاں ہم کو ایک جنرل بات بتائی جا رہی ہے، اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کوئی کسی کے سفارش بھی قبول نہیں ہوئے گی، ٹھیک ہے، یعنی ایک معنی معافی ہوتی ہے نا، جیسے ایک معافی مانگ رہا ہے، جیسے اللہ مجھے معاف کر دیں، میرا بہت غلطیاں ہو گئیں، آپ مجھے معاف کر کے جنت میں ڈال دیں، تو اب کیا رہا ہے، وہ اللہ سے گڑ گڑا رہا ہے اللہ، تو اس کی طرف سے ایک دوسرا پرسن اس کی سفارش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کر دینا، آپ دیکھیں اتنا اچھا تو آدمی ہے، کر دیں، جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا کہ کسی کو جاب چاہیے تو کوئی جا کے کسی کی دوستی ہوتی تو اس کی جاب میں کرا دیتا ہے، کسی کو پیسے چاہیے تو کسی کی ہیلپ کے لیے کہتا ہے کہ پلیز اس کو تھوڑی پیسوں کی ضرورت ہے دے دو، تو ایک دنیا میں ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے اس کا کام کرا دیتے ہیں، مگر آخرت میں اللہ نے کہا کوئی کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی وہاں پہ۔ نمبر 3 کیا بتایا جا رہا ہے کہ کوئی عدل بدل نہیں ہوگا، اپنے گناہوں کے بدلے کچھ بھی ان کو وہاں کچھ نہیں دیا، وہاں دینے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا ہوگا، کچھ نہیں، کوئی فدیہ نہیں قبول، کتنا دنیا بھر کا سامان بھی ایک مثال بتائی گئی ہے نا، اللہ نے کہا کہ دنیا کا جتنا، دنیا کی جتنی زیور، دنیا کا جتنی دولت بھی پیش کریں گے نا، اللہ اس دن قبول نہیں کرے گا، یہ صرف اللہ نے ایک سمجھانے کے لیے کیا ہے، کیونکہ وہاں کس کے پاس کیا ہوگا، نہ دنیا ہوگی نہ دنیا جتنی قیمت ہوگی، اللہ نے بتانے کے لیے کہا ہے کہ وہاں کچھ بھی فدیہ قبول نہیں ہوگا، اور نہ ان کی مدد ہوگی، اور وہ مدد کیے جائیں گے وہاں دینے کے لیے، کہ اس کے پاس کچھ نہ ہوگا اور ان کے لیے کچھ قبولیت بھی نہیں ہوگی، یہ سب اپنے اعمال سے ہوگا، کے ساتھ ہوگا، جو جس کا جیسا اعمال ہوگا وہی ہوگا۔ تو آخرت کا صحیح تصور یہ ہے، یہی صحیح عقیدہ ہے، ہمیں اپنے آپ کو صحیح فکس کرنا ہے، ہم اپنے اعمال کے پرسنل ریسپانسبل ہیں، آپ اپنے ریسپانسبل ہیں، میں اپنی ریسپانسبل ہوں، ذمہ داری کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کتنی بڑی ریسپانسبلٹی اللہ نے ہمارے دی ہے، جب یہ پھر یہ احساس کی کمی ہوتی ہے نا، کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ والی بات کہ ہم مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اللہ کو جواب دینا، جب یہ چیزیں ہمارے اندر سے ویک ہونے لگتی ہیں نا، تب ہمارے عمل میں کمی آنے لگتی ہے، ہم گناہوں کی طرف کیوں جانے لگتے ہیں کہ یہ چیز ہماری کم ہونے لگتی ہے، آخرت موت کو ہم بھول جاتے ہیں کہ ارے بھائی مرنا، ابھی تو ینگ ہیں، ابھی کہاں سے مریں گے ہم، ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی تو ہم صحت مند ہیں، ابھی تو ہم یوں ہیں، تو یہ غفلت انسان کو کیا کرتی ہے، گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، یہ احساس کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جو یہ کوئی وہاں پہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو کیا ہوتا ہے عمل میں ویکنس ہونے لگتی ہے، تو بنی اسرائیل کا بھی یہی پرابلم تھا، ان کو بھی جو ہے یہ زوم ہو گیا تھا کہ جو ہے ہم لوگ تو چوزن پیپل ہیں، ہے نا، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہمیں ان کی نیکیاں مل جائیں گی، باپ دادا، دادا نبی، باپ نبی، دادا کے دادا نبی، ہر کوئی نبی ہیں، تو اتنے انہوں نے اچھے کام کر کے گئے ہیں، ان سے ہم کو بھی بخشوا دیا جائے گا، چاہے ہم کچھ بھی کرتے رہیں، نبیوں کو قتل کریں، توریت کو چینج کر دیں، کچھ بھی کر دیں، ہمارے بھی جو ہے ہم لوگ تو بخشے بخشائیں، تو جنت تو ہمارے لیے، اگر ہم چلے بھی گئے تو سلیکٹڈ دن جائیں گے، ہمارے بڑے بزرگ ہمیں آ کے نکلوا لیں گے، تو ان کے جھوٹے بھروسے عقیدے نے کیا کیا، جو انہوں نے ایزیوم کر لیا ہے غلط اپنے عقائد، ان اعمال نے ان کو عمل سے روک دیا،
ٹھیک ہے نا، اس سے دور کر دیا، اور گناہوں سے وہ بے پرواہ ہو گئے، گناہ ان کو گناہ ہی نہیں لگ رہا ہے، وہ گناہ کرتے ہیں ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے کہ جب انسان گناہ کر رہا ہے تو اس کو یہ احساس ہی ختم ہو جاتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ مثلاً دنیا میں دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیم ورک ہوتا ہے نا، ایک کرکٹ ٹیم ہے یا کوئی بھی ہم ٹیم ورک کرتے ہیں، تو اگر چند جو پلیئرز ہوتے ہیں یا چند ایک پروجیکٹ بنایا گیا، 5 لوگ ایک پروجیکٹ بنا رہے ہیں، اس میں سے جو لیڈر ہوتا ہے اس نے بہت محنت کر کے بہت اچھا پروجیکٹ بنایا، ٹھیک ہے، اب کیا ہوتا ہے، وہ صرف اس بڑے لیڈر کے وجہ سے یا کیپٹن کی وجہ سے سمجھیے وہ تمام ٹیم جیت جاتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، اگر ایک بڑے نے اچھا کام کیا، چند 4 5 لوگوں نے، تو وہ پوری کی پوری ٹیم جیت جاتی ہے۔ مگر آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، ہر ایک کو انڈیویژلی ہمیں اپنی نیکی دکھانی چاہیے، ہمیں اپنی نیکی ہماری دیکھی جائے گی، ہر کوئی اپنے میرٹ پہ جنت، ہر ایک کی جو جنت ہوگی اس کی میرٹ پہ ہوگی، یاد رکھیے۔ مگر بنی اسرائیل کا یہ جھوٹا ایزیوم، بھروسے نے ان کے نیک اعمال کو کیا ہو گیا، غافل کر دیا، گناہوں سے بالکل وہ ہو گئے، گناہوں میں چلے گئے۔ لہٰذا اللہ نے ان کو یاد دلایا کہ اپنے عہد کی پابندی کرو، جو تم وعدہ کر کے آئے ہو اس کو پورا کرو، ایمان لاؤ رسول کے اوپر، قرآن کے اوپر، اچھے عمل کرو، لہٰذا اپنے آپ کو بچاؤ کا سامان کرو، اپنے آپ کو آخرت سے، برے اعمال سے بچاؤ۔ دنیا میں اپنے آپ کو وہ کام کر کے جاؤ ایسے کہ تمہاری آخرت سنور جائے۔ اس کو کیا بولتے ہیں، تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ قبول ہوگی ان کی طرف، نہ بدلہ دیا جائے گا، اور نہ ان سے مدد لی جائے گی۔ مطلب یہ ساری چیزیں بہت اچھے سے سمجھ جاؤ اور اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو۔ یہ سب چیزیں کیسے آئیں گی انسان کے اندر، کہ جب انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ تقویٰ ہے بچائیں گے نا، جب تقویٰ ہوگا تو انسان برائی سے اپنے آپ کو بچائے گا، مشکل وقت میں کام آتا ہے یہ چیز۔ وہ اللہ کا ڈر ہے جو انسان کو سیدھا رکھتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم اپنے وعدے کو پورا کرو، یعنی کہ ایمان لاؤ اور عمل اچھے کرو۔ آج ہم مسلمانوں کی بھی یہی پرابلم ہو گئی، ہم لوگ بھی صرف اپنی آرزوئیں، خواہشیں، دنیا 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 کے پیچھے چلے گئے، اور ہمارے اندر بھی یہ کانسیپٹ آ گیا ہے کہ جو ہم لوگ بھی اتنا دور ہو گئے نا، عملوں سے دور ہونے کی وجہ بھی ہماری یہ کہ ہم نے اللہ کو رحمان سمجھ لیا کہ اللہ رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کا غضب بھی ہے۔ ہم نے ایک سائڈ دیکھ لیا کہ اللہ کے رحمان ہے، بس اسی پہ بھروسہ کرو، اور رسول، انبیاء، اولیاء ہماری سفارش کرانے کے ہم رسول اللہ کی امت سے ہیں، تو لہٰذا رسول اللہ ہمیں تو بخشوا لیں گے، ہمیں ان کی سفارش مل جائے گی، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم تو کیونکہ رسول کی امت ہیں، بخشے بخشائے ہیں، تو ہم آخرت کو مانتے تو ہیں، مگر اس کا خوف ہمارے دلوں میں اس طرح سے نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے تھا۔ تو جب آخرت کا ڈر ختم ہو جاتا ہے نا، تو اللہ کا بھی ڈر کیا ہوتا ہے، ختم ہونے لگتا ہے۔ تو اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ڈرو اس دن سے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس دن سے ڈرو کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہم نے اپنی زندگی میں اگر اللہ کو ترجیح نہیں دی، اللہ کو پرائرٹی نہیں دیں گے ہم، تو ڈر اس دن سے، اس دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ڈرو پھر اس دن سے۔ اگر تمہاری زندگی میں اللہ کے احکام پہلے نہیں ہیں تو ڈرو اس دن سے، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا۔ دیکھیں، ہم دنیا میں کہیں بھی جاتے ہیں، ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں، اسٹورز میں ہوتے ہیں، کوئی بھی کسی کی پریشانی ہوتی ہے تو دنیا میں ہم ایک دوسرے کو ضرور ہیلپ کرتے ہیں، مگر آخرت میں ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ نے کہا نہ کوئی تم سے معاوضہ لیا جائے گا، نہ کوئی سفارش قبول ہوگی، اللہ کی مدد کے سوا وہاں کوئی مدد نہیں ہوگی۔ تو جب ہمارا انجام، ہمارا ریٹرن ہے، ہماری جو واپسی ہے، ہمارا جو ساری زندگی کی ہم نے جیسے گزاری ہے، تو سب کچھ ریٹرن کہاں پہ ہو رہا ہے، اللہ کی طرف ہو رہا ہے، ہماری واپسی ادھر ہی ہے۔ تو ہم سب سے زیادہ سوچیں اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آخر ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں، ہم آخر اللہ کو اپنی زندگی میں اہمیت کیوں نہیں دیتے؟ ہمیں کیوں اپنا نفس اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ ہماری خواہشیں کیوں اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں؟ کیوں ہم اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر پاتے؟ کیوں اللہ کا ڈر، خوف، اللہ کی محبت ہمیں کیوں نہیں وہ اسٹرانگ ہوتی ہے ہمارے اندر؟
اس لیے کہ ہمیں اس کی پہچان ہی نہیں ہے اللہ کی. ہم نے اللہ کے لیے اپنا جو ایک ہوتا ہے نا اللہ کی پہچان، اللہ کی محبت ہمارے اندر وہ اتری نہیں ہے. ہم وقتی طور پہ تو سامنے نظر آنے والی چیزوں میں زیادہ اہم لگتی ہیں، یعنی کہ اب ایک دنیا کا کام ہے، ایک دین کا کام ہے. تو دنیا ہمیں اٹریکٹ کر رہی ہے نا، اس میں ہمیں ڈالرز نظر آ رہے ہیں، اس میں ہمارا فیوچر نظر آ رہا ہے. اور جو آخرت ہے، اللہ ہے، وہ سب چھپی ہوئی چیزیں. تو ہم جو بظاہر چیزیں ہمیں جو ہماری جو چیزیں نظر آ رہی ہیں نا، وہ ہمیں جو ہے کیا ہوتی ہے، وہ زیادہ امپورٹنٹ، زیادہ اٹریکشن کر رہی ہوتی ہیں. اور پھر ہمارا ایمان بھی ویک ہے، لہٰذا ہم اللہ کی یاد کو ہم کیا کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے ڈال دیتے ہیں. تو ہمیں اس آیت کو اپنا فوکس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ڈرو اس دین سے کہ نہ کسی کے کوئی کام آئے گا. تو لہٰذا اپنے اعمال کی ہمیں فکر کرنی چاہیے اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. اب ہے آیت نمبر 49. اور جب ہم نے تمہیں رہائی دی آل فرعون سے، تم پر کرتے تھے وہ برا عذاب، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو. اس میں تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، بہت بڑی آزمائش تھی. تو اب بنی اسرائیل کی نا ہسٹری بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. تو ڈیفرنٹ جو ہے مختصر شارٹ کر کے نا چند قصے سنائے جا رہے ہیں جو بہت فیمس تھے، ٹھیک ہے. جو فیمس کے شارٹ کٹ کلپس ہیں یہ کلپس، کیونکہ پورے قرآن میں اس کی ڈیٹیلز آئیں گی. اس وقت جو ہے ایک تھوڑا سا بتایا جا رہا ہے کہ وہ بات یاد کرو، وہ یاد کرو، اس طریقے سے. تو ان کا بچہ اپنی ہسٹری سے بہت اچھے سے واقف تھا. تو رسول اب بتایا جا رہا ہے، دیکھو رسول اللہ آگے اور ان لوگوں کو ان کی تمام جو کرائمز تھے، کہنا چاہیے جرم تھے، اب ایک کر کے بتایا جائے گا. اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب بنی اسماعیل کو یہ بہت بڑا جو آنر ہے، جو پوسٹ ہے، اب وہ بنی اسماعیل کو مل رہا ہے. بنی اسرائیل سے یہ آنر، یہ پوسٹ اب لے لیا گیا، ان کو فائر کر دیا گیا. تو فائر کس بنیاد پہ ہوئے ہیں، ان کے کیا کرائمز تھے، انہوں نے کیا کیا غلطیاں کی تھی، اب ہم اس میں پڑھنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے. اس میں بتایا جائے گا کہ انہوں نے یہ کیا، اللہ نے ان کو کیا کیا نہیں کیا، مگر ہمیشہ انہوں نے ناشکری کی. تو اے بنی اسرائیل، جب ہم نے تم کو نجات دی، یعنی کہ کس سے نجات دی، آل فرعون سے نجات دی. کیوں دی؟ اس لیے کہ وہ بہت شدید قسم کے جو ہے نا عذاب میں مبتلا کرتا تھا. یہ تمہارے رب کا فضل ہے کہ جس نے تم کو اس اذیت سے بچایا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں نجات دی، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے تم کو بچایا. ظلم تو دیکھیں بہت سارے ہیں، مگر یہاں دو باتیں، جیسے میں نے آپ سے کہا نا سلیکٹڈ باتیں. اس نے ظلم تو بے تحاشا فرعون کیا کرتا تھا بنی اسرائیل پہ، مگر یہاں پہ جو بہت فیمس باتیں ان کی مثال کے طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ کس قدر وہ مصیبت کا شکار تھے. کون شکار تھے؟ آل فرعون. آل کہتے ہیں ہم خیال لوگ ہوتے ہیں، جیسے خاندان ہیں، ہیلپ فل لوگ ہیں، فالوورز ہیں، کسی کے فالوورز ہیں. جیسے ہم درود شریف میں بھی پڑھتے ہیں نا، آل ابراہیم، ہم پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد، آل اس میں ورڈ آتا ہے، دیکھیے تو نہیں کہ فالوور، ہم ابراہیم علیہ السلام کے، رسول اللہ کے فالوور ہیں، آل کے طور پہ آتا ہے. تو جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعون سے، وہ پہنچاتے تھے تمہیں برا عذاب، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو. تو اب یہاں ذکر کیا ہے؟ ابنا، یعنی کہ تمہارے بیٹوں کا ذکر آیا ہے نا، کہ ذکر ہے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے، لڑکیوں کو کیا کرتے تھے؟ وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے. لڑکوں کے لیے کیا ورڈ آیا؟ بیٹے. وہ تمہارے بیٹوں کو کا لفظ آیا. آپ دیکھیں یہاں بیٹوں کو کہا گیا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اندر کی جو محبت ہوتی ہے نا، وہ ایک دم سے موٹیویٹ ہوتی ہے کہ اللہ ہمارے بچے، ایسے بولنے سے نا بچوں کا جب خیال آتا ہے تو دل ایک دم بھر جاتا ہے، شدت سے تکلیف محسوس کرتا ہے. اور پھر عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اور لڑکیوں کے لیے، نساء کے لیے عورتوں کا لفظ بولا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ جب عورتوں کے جو یہاں پہ لڑکوں کو بولا گیا ہے، عورتوں کو بولا جاتا ہے تاکہ غیرت پیدا ہو، جو مردوں کے اندر غیرت ہو کہ دیکھو تمہاری عورتیں کہاں فرعون کے قید میں چلی جاتی ہیں. اور جب دیکھیے مرد لوگ ہی ختم ہو جاتے ہیں نا، تو قومیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ مین پاور ہی نہیں ہے. کون جہاد کرے گا جا کے؟
تو یہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم نے تمہیں رہائی دی اتنی اذیت ناک زندگی سے، آل فرعون سے، جو تم پہ برا عذاب کرتے تھے، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ تو یہ جو فرعون تھا نا، بنی اسرائیل کو اس نے کیا کیا تھا؟ غلام بنا کے رکھ لیا تھا، سلیو بنا کے رکھ لیا تھا، اور بنی اسرائیل کے لڑکوں کو کیا کرتا تھا؟ قتل کر دیا کرتا تھا۔ کیوں کرتے تھا؟ قرآن اس کی ڈیٹیل نہیں بتاتا، لیکن لوگوں کی باتوں سے اور روایتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈرتے تھے، وہ جو فرعون تھے ان کی قوم، وہ ڈرتے تھے کہ اگر ان کے یہاں لڑکے بہت زیادہ ہو گئے تو یہ بہت اسٹرانگ ایک آرمی بن جائے گی، بنی اسرائیل کی جو بہت زیادہ نا، مطلب آرمی ان کی اسٹرانگ ہو جائے گی، اور فرعون کی حکومت کو کیا کریں گے؟ وہ ڈسٹروائے کر دیں گے جو فرعون کا ہے۔ تو یہ مسلسل نہیں ہوتا تھا، کیا کرتے تھے؟ ایوری ایئر جو ہے، ایک ایئر میں وہ چھوڑ دیتے تھے، اور ایک ایئر کو وہ، ایک ایئر میں سمجھیے وہ مارتے تھے بچوں کو، اور ایک ایئر میں چھوڑ دیتے تھے۔ تو وہ اس طریقے سے نا وہ کنٹرول کر رہے تھے، پاپولیشن کو کنٹرول بھی کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جس سال وہ، جنہوں نے بچوں کو نہیں مارا انہوں نے، تو اس سال ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے وہ پیدا ہو گئے، اور جس ایئر بچوں کو ذبح کرتے تھے اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور جو ہیں یہ تمام انشاءاللہ ہم آگے ضرور پڑھیں گے۔ اور فرعون کو جو ہے، آپ کو پتہ ہے نا، بہت زیادہ کنسٹرکشن کا بہت زیادہ شوق تھا۔ آپ نے پیرامڈ وغیرہ دیکھے ہوں گے، کس قدر آج بھی فیمس ہے۔ تو فرعون کو بہت زیادہ شوق تھا، تو اس کے لیے کون چاہیے؟ مین پاور چاہیے نا۔ تو مرد لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ بنی اسرائیل کے ہی لوگوں کو وہ کیا کرتا تھا؟ کنسٹرکشن کرواتا تھا، بڑی تکلیفیں دیتا تھا ان کے ساتھ۔ تو ان سے کیا ہوتا تھا؟ اور ان کی عورتوں سے کیا؟ آل فرعون کی بچے پیدا کرتا تھا، اور بڑا مطلب اس نے بہت سنگ دل قسم کا بادشاہ تھا۔ تو اسے سخت آزمائش، جو اتنی بڑی آزمائش تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سخت آزمائش اور صبر کا بہت زیادہ امتحان تھا۔ ہر حال میں بنی اسرائیل کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی کہ وہ کیا کرے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ لوگ صبر کرتے تھے۔ ایک چیز دیکھیے، ایک ہوتا ہے صبر، آپ کا انڈیویجولی ہوتا ہے، آپ کی چوائس پہ۔ ایک ہوتا ہے آپ کو کچھ چوائس نہیں، آپ کو صبر کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ یہ جبری، یہ کوئی چوائس نہیں، آپ کو بائی فورس آپ کو صبر ہی کرنا ہے۔ تو اس میں انسان نا کافی 75% تک کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اب کوئی مر گیا، اب کیا کریں گے؟ بھئی صبر ہے، اب تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے۔ تو 75% انسان کیا ہوتا ہے؟ کامیاب ہو جاتا ہے۔ مگر جب انڈیویجول صبر اور شکر کا امتحان ہوتا ہے نا، ہر ایک کے انسان کے ساتھ جو روزانہ معمولات چل رہے ہیں، تو وہ اس میں پاس ہونا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو آگے الگ الگ امتحان ہوتے ہیں، کبھی صبر کا امتحان، کبھی شکر۔ تو وہ انسان کے اپنے نفس پہ نا اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ وہی بتایا جا رہا ہے کہ تم جو ہیں، اللہ نے تمہیں بہت بڑی آزمائش سے تمہیں بچا لیا، بنی اسرائیل، بہت بڑی آزمائش ہے، تاکہ تم احسان مانو کہ کس بڑی مصیبت سے اللہ نے تمہیں، تکلیف سے بچایا ہے، اللہ نے تمہیں نکالا ہے۔ اگر وہ تم کو نہیں نکالتا اس مصیبت سے، تو کوئی دوسری کوئی ایسی پاور نہیں تھی، کوئی ایسی طاقت نہیں تھی جو تمہیں اس عذاب سے بچاتی۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ یہ بنی اسرائیل جو ہے، تم کو اللہ نے تم پہ کرم کیا ہے تمہارے اوپر۔ تو اب ہم پھر اس کے اوپر بھی فوکس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کس طرح ان کے اوپر اپنی عنایتی کی ہے۔ تو اس آخری لفظ آپ کو نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اس میں تمہارے لیے آزمائش ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، کیا ہے کہ یہ جو آزمائش تم دیکھ رہے ہو، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ تو اس کا جو لاسٹ پارٹ ہے، لاسٹ آیات کے جو حصہ ہے، کہ تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ سامنے دیکھیے بنی اسرائیل کو کون نظر آ رہا تھا، کون تکلیفیں دے رہا تھا؟ فرعون دیکھ رہا تھا نا۔ مگر اللہ کہتا ہے کہ تمہارا رب تمہیں آزما رہا تھا۔ تو انسان کو ایک دفعہ دیکھیے، ایک دفعہ پہ یقین ہو جاتا ہے کہ انسان کے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا کام کرے، کہ وہ مجھ پر کوئی مشکل ڈالے۔
بظاہر انسان نظر آ رہا ہے مگر اس کے بیک میں اللہ ہے، تو اس لیے انسان کو یہ یقین کرنا چاہیے کہ جو سامنے والا انسان ہے نا، یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ غور سے سنیں، یہ ہماری فیملی میں، ہمارے فرینڈز میں، ہمارے کلچر میں یہی چیز ہوتی ہے کہ کبھی بھی جب کوئی انسان ایسا ایکٹ کرتا ہے تو ہمارے بہت بدگمانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس آیت پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تمہاری آزمائش کرتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، جو بھی ٹیسٹ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ جو مطلب آزمائش نظر آ رہی ہے، نظر یہ آ رہا ہے مگر اس کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ کا ہاتھ، اللہ رب العزت کا حکم ہے یہ، اور اللہ کی آزمائش ہے۔ تو اس پوائنٹ پر اگر ہم غور کرنے کے لیے کہ ہمارے ایمان میں کیا ہوگا اضافہ، اگر ہم اس بات پہ غور و فکر کریں تو اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں کہ غور و فکر کرو کہ جب انسان انسانوں کو دیکھتا ہے نا، کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے انسان کو دیکھتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ دیکھو یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا جو میرے ساتھ اتنا بیڈ ایٹیٹیوڈ کر رہا ہے۔ پھر اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ غصہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، کینہ آتا ہے، اس کو مایوسی میں چلا جاتا ہے، ڈپریشن میں چلے جاتا ہے، اس کے اندر ریونج، اس کے اندر انتقام پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان سوچتا ہے تو یہ نا، تو اس کی کیا مجال، کہ اس کی کیا حیثیت ہے کہ وہ مجھے آزمائے، یعنی کہ جب انسان سوچتا ہے نا کہ یہ سامنے والا انسان میرا کیا کر سکتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اصل تو امتحان اللہ میرا لے رہا ہے، اس انسان کے ذریعے لے رہا ہے۔ اب اگر اس نے کوئی غلط کام کیا نا وہ انسان سے، وہ تو اللہ کو جواب دے گا، مگر اس انسان کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے آزمائش میں ڈال رہا ہے، میرا امتحان ہے، اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ جو کرتا ہے میرا رب کر سکتا ہے، یہ مجھے کیا نقصان پہنچا سکتا ہے، اگر پہنچا رہا ہے تو اس کا مطلب اگر بالفرض اس کے ذریعے کسی دوسرے پرسن کے ذریعے ہمیں نقصان پہنچ بھی رہا ہے بالفرض، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا اللہ چاہتا ہے یہ سب کرنا، اس کی اجازت سے ہو رہا ہے، ورنہ کسی انسان میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ میرا کچھ کر سکے۔ اگر اللہ کی اجازت ہے تو یہ نقصان ہوگا، نہیں اجازت ہے تو نہیں ہوگا، کیونکہ میرا رب جو ہے وہ مہربان ہے۔ اگر کسی کے ذریعے مجھے نقصان ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو اسی میں اللہ کا حکم ہے، اللہ کی کوئی بہتری چھپی ہے۔ کیونکہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نعمت ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے جس کو میں سمجھ نہیں رہی ہوں، یعنی کہ دوسرا پرسن مجھے تکلیف دے رہا ہے تو یہ بھی ایک بلیسنگز ہے، ابھی تکلیف ہے، نقصان ہے، محسوس کرتی ہوں، لیکن ضرور اس کے اندر کیا ہے، اس کے ہڈن میں میرا کوئی فائدہ ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے رہے ہیں نا کہ میرے ساتھ یہ بیڈ ایٹیٹیوڈ کرے، مجھے تکلیف دے۔ مثلاً جیسے فار ایگزامپل دیکھیں، بچوں کو ویکسینیشن دینی ہوتی ہے جب چھوٹے بیبیز ہوتے ہیں نا، تو ان کے سامنے ماں ہی لے کے جاتی ہے نا بچے کو ویکسین کرنے کے لیے، تو بچے تو ہے نا ماں کی گود میں چھپتے ہیں، مگر ماں ہی جو ہے وہ ڈاکٹر کے حوالے کر دیتی ہے اور ڈاکٹر اس کو انجیکٹ کرتا ہے۔ تو اب اس کی جو تکلیف ہے، مگر فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ جو ویکسین لگا جائے گا اس بچے کا ہی فائدہ ہوگا نا، مگر اس بچے کے سامنے کون ایول بن جائے گا؟ وہ ڈاکٹر۔ وہ ڈاکٹر کو بہت ناراض ہوگا کہ اس نے مجھے سوئی چبائی، اس نے مجھے تکلیف دی، مگر اس کے بیک میں اس کی ماں اس کی بہتری کر رہی ہوتی ہے نا، اس کی صحت کی، اس کی زندگی کی، اس کی لانگ ٹرمز کے لیے اس کے فائدہ دے رہی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب بھی آزمائش آئے ہمارے سامنے تو ہم یہی سوچ لیں کہ جو فیصلہ ہے وہ جو ہے علم کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں ضرور کوئی نہ کہ اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے۔ تو یہ مت دیکھیں کہ آپ کے تعلقات، جب ہم ایسا سوچیں گے نا تو ہمارے اندر نا ایک اچھی پازیٹیوٹی پیدا ہوگی، آپ کے تعلقات جو ہیں وہ بگڑیں گے نہیں، محتاط ہوئیں گے ہم ان کے سامنے، محتاط یعنی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان ہم سے حسد کی بنا پہ تو برائی چاہتا ہے نا، کب چاہتا ہے؟ جب اس کے اندر اتنا ہیٹریس ہو یا اس کے اندر جیلسی ہو تبھی کچھ کر رہا۔ تو ہمارا کیا کام ہے؟ ہم اس سے
الرٹ رہیں، ٹھیک ہے نا، مگر اپنے تعلقات نہیں خراب کریں، مگر الرٹ رہیں کہ ایک انسان کی دشمنی نظر آ رہی ہے تو ہمیں الرٹ رہنا چاہیے، مگر اپنے دل میں کینہ نہیں پالنا چاہیے، دوستیاں ختم کر کے، تعلقات ختم کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے کہ یہ آزمائش مجھے اللہ اس انسان کے ذریعے میرا امتحان لے رہا ہے، مجھے امتحان میں کامیاب ہونا ہے، نہ کہ ہم رشتے ناتے توڑ کے بیٹھ جائیں۔ اپنے رب سے ہم اپنے اللہ کے قریب آ جائیں، اپنے اللہ سے مضبوط اور اٹیچمنٹ ہم آ جائیں۔ تو یہ آیت کا جو حصہ ہے ہمارے ایمان اور توکل کو دیکھیے ہمیں اور اسٹرانگ کرتا ہے، اور ہمیں ہمارے جو بیلیو ہے ہمارا اور اسٹرانگ کرتا ہے۔ اگر ہم اس کو غور و فکر کریں اور اپنے عمل میں لائیں تو ہم بہت کچھ اپنا نا اچھے اخلاق بنا سکتے ہیں۔ تو دیکھیں آزمائش، اللہ تعالیٰ کسی کو کسی سے آزمائش کیوں کرتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ہم اس دنیا میں آئے اسی لیے کہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ تو بعض سم ٹائم ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کی کوئی بھی پریشانیاں مصیبتیں کسی انسان پہ بھی ڈالتے ہیں اور بظاہر کسی قوم کے اوپر بھی آتی ہے، جیسے آج کل پورا پینڈیمک ہے، پوری دنیا پہ آزمائش آئی ہوئی ہے۔ تو تو انسان ہر وہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، جتنا بھی انسانوں کے اوپر ہو یا قوم کے اوپر ہو، لوگوں کے اوپر، وہ ایک ٹیسٹ ہے۔ تو وہ قوم یا انسان کو اللہ تعالیٰ اندر سے اس کی جو گڈ ڈیڈز ہیں، جو اندر کی اندر صلاحیت ہے نا، وہ باہر نکالنا چاہتا ہے۔ اس کی جو خوبی ہوتی ہے اس کو خود نہیں پتہ ہوتا، مگر وہ اپنے وقت سے کیا کہتا ہے، خالی لیزی پنا بنا بیٹھا رہتا ہے، بیکار کاموں میں اپنی لائف کو ویسٹ کر رہا ہوتا ہے، اپنی زندگی ویسٹ کر رہا ہوتا ہے، غفلت میں جا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحان اس کے اوپر مہربانی کرتے ہیں، اس کو ایسا ایک ایکسیڈنٹ میں ڈالتے ہیں کہ وہ ایک دم سے نا ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھتا ہے۔ لیکن کبھی وہ کیا ہوتا ہے، بعض لوگوں کے زندگیوں میں جب ایسے حالات آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، سم ٹائم وہ بہت اچھے مسلمان بن جاتے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتے ہیں، ان کی زندگی پلٹ جاتی ہے ان کے ایسی زندگی کے حادثات سے، وہ دین کے بہت قریب آ جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، ان کی دنیا کے فائدہ مند بن جاتے ہیں، ان کو خود نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ان کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے، وہ اتنا سب کچھ، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمام رحمت اللہ کی طرف سے ہے۔ اور بعض دفعہ دیکھیے آزمائش اس لیے بھی آتی ہے کہ ہم انسان اللہ کی احکام کی نافرمانی بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب سے پہلے نا اس کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ تم کیا کر رہے ہو، تم کس لیے پیدا کیے گئے ہو، تمہاری زندگی کا کیا مقصد ہے، تم کس چیز میں لگ گئے ہو، تمہیں میں نے کس لیے بھیجا تھا، اور تم تو خالی دنیا میں اٹک گئے ہو۔ اس کو احساس دلانے کے لیے اس کی تکلیفیں میں ڈالتا ہے تاکہ اس کو وہ اپنا زندگی کا پرپس یاد آئے کہ میں کیوں آیا ہوں اس زندگی کے اندر۔ یہ ایک طرح کی اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ وہ احساس ہمارے اندر یہ برنگ کرتا ہے۔ تو پھر یہی عقل اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ توبہ استغفار کرو اور لوٹ کے آ جاؤ۔ تو جو ان حالات سے لیسن لیتا ہے، عقل استعمال کرتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ سکسیسفل ہو جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور بھی آزمائشیں کس لیے آتی ہیں؟ دیکھیں ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے درجات کی بلندی ہوتی ہے، ہمارے اندر کے جو ٹیلنٹ ہے، جو ہمارے اندر کی چیزیں اللہ تعالیٰ وہ باہر برنگ، جیسے زلزلہ آتا ہے، ارتھ کو ایک آتا ہے اور ویلکینو آتا ہے، کیا کیا چیزیں زمین سے نکل کے آ جاتی ہیں نا۔ تو جو ہمارے انسان کے اندر بہت اچھے کوالٹیز ہیں وہ ایسے نہیں آ رہی ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کے اندر جب ایک پریشر ڈالتے ہیں تو وہ پاپ اپ ہوتی ہیں۔ اور دوسرا کیا ہوا کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے عذاب سے بچانے کے لیے دنیا کی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں میں ڈال کے تاکہ انسان اللہ کی طرف آئے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ سم ٹائم انسان اپنے ہاتھوں سے غلط ڈیسیژن لے لیتا ہے، اپنے ہاتھوں سے غلط فیصلے کرتا ہے اپنی زندگی میں، جس کی وجہ سے اس کو یہ ٹربلز میں وہ چلا جاتا ہے، غلط فیصلے یا کوئی غلط کام اس کی زندگی میں ہو جاتا ہے۔ مثلا ہم نے کوئی جلی ہوئی چیز کھا لی، بالفرض ہم کھانے میں کوئی ایسی چیز کھا لی جس سے ہمارے پیٹ میں درد ہو گیا ہے نا، ہم کو نہیں کھانا چاہیے تھا مگر ہم نے کھا لیا، مرچوں والی چیزیں کھا لی، کچھ بھی ایسے کھا لیا کہ جو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے پرپس کیا ہے، تو وہ کیا ہوا، ہم خود سے درد میں مبتلا ہو گئے، ہم کو ہاسپٹل جانا پڑا، ہم کو سب چیزیں کرنا۔ تو یا کوئی زندگی کا، جیسے
میں نے آپ کو بولا بہت اموشنل ہو کے ہم نے کوئی ایک ڈیسیژن لے لیا، بالفرض بہت ایسے بعض اب شادیوں میں دیکھتے ہیں کہ اتنا بچوں میں اتنا وہ ہو جاتا ہے کہ وہ ڈیسیژن غلط لے لیتے ہیں، پوری زندگی پھر وہ ایک شادی سروائیو ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو جب ہم نے اللہ کا حکم ہم کو ماننا ہے، اللہ کی ہر نعمت کو ہمیں پوری کرنا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل کو بھی یاد دلا رہے ہیں اور ہمیں بھی یاد کریں کہ دیکھو اللہ کا حکم مانو، اللہ کی ہر نعمت اللہ تم کو پوری کرے گا، جب تم نے نافرمانی کی تو تم سزا بھی ملے گی، جب تم نیک کام کرو گے اللہ کے فرما بردار بنو گے تو اللہ تمہیں بلیسنگز میں نوازے گا، اگر تم نے نافرمانی کی تو تمہیں سزا بھی ملے گی۔ تو اے بنی اسرائیل، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں آخرت میں جب تمہیں جزا اور سزا سے تم کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ وہ کہتے تھے نا ہم چوزن پیپل ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جنت میں ڈال دیے جاؤ گے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم کچھ بھی کرو تمہیں بس جنت ہی ملے گی، جبکہ تم نے دیکھا کہ جب دنیا میں تمہارے ساتھ جب بھی تم نے غلط کام کیا اللہ نے تمہیں سزا دی، اور اچھے کام پہ اللہ تعالیٰ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ تو جب دنیا میں تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ تم غلط کام پہ تمہیں سزا اور اچھے کام پہ تمہیں اپریشیٹ ملتی ہے، تو یہ آخرت کا میں یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ تم غلط کام کرتے جاؤ اور اللہ تمہیں نوازتا ہی چلے جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی آنکھیں کھولے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راہ پہ لائے۔ اب آیت نمبر 50 یہ لاسٹ ہے۔ جب ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو پھاڑ دیا اور ہم نے تمہیں بچا دیا اور فرعون والوں کو ڈبو دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ اس عذاب کے بعد، یعنی کہ جو اب ہم نے آیت نمبر 49 میں پڑھا تھا کہ کس قدر وہ عذاب کرتا تھا، اب اس کا اینڈ سین بتا رہے ہیں۔ ایک بگننگ بتایا اور اب اینڈ سین اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہیں تمہارے دشمن سے کس طرح اللہ نے، یعنی کہ فرعون کو تمہارے سامنے کس طرح اللہ تعالیٰ نے پنشمنٹ دی، مطلب غرق کر دیا، گراؤنڈ کر دیا۔ اس کی رحمت، اس کی سمندر کو، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تمہیں جو ہے اللہ نے دشمن سے بچایا، تمہیں پورا کراس کر دیا اوشن، اور فرعون کو دیکھو اس کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، فرعون کتنا اس نے ظلم کیے تھے، اللہ نے تمہارے دل کو ٹھنڈک بھیجی، تمہارے سامنے تمہارے مجرم کو تمہارے آنکھوں کے سامنے تمہارا جو ہے نا بدلہ لیا گیا۔ یہ انسان کو بڑی ٹھنڈک آتی ہے، کوئی انسان کو تکلیفیں دے رہا ہو، اس کے سامنے کچھ ہو تو اس کے دل میں ایک ٹھنڈک سی پیدا ہوتی تھی۔ اللہ یہی بتا رہے ہیں کہ یاد کرو جب ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو پھاڑ دیا اور ہم نے تمہیں بچا دیا، فرعون والوں کو ڈبو دیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ سب ایک اسٹوری ہے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، یہ پورا واقعہ ہے ایک، اور یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہو گیا کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے وہ عذاب دیتے تھے اور دوسرے دن اللہ نے ان کو بچا لیا، یہ ایسا نہیں ہے، یہ آگے ڈیٹیل ہوں گی۔ فوراً نہیں ہوا، بلکہ بہت لمبا پیریڈ گزرا ہے، لمبا ٹائم گزرا ہے۔ یہ صرف ہم کو 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک شارٹ کٹ بات بتا دی ہے ہمارے لیے، یہ ہے کہ جب بھی آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ نہیں کہ قرآن میں سے بس ایک آیت کو نکالیں اور اس پہ درس دینا شروع ہو جائیں، اس کو آپ کو بگننگ اور اس کا جو آگے کا حصہ ہے نا، بگننگ اور آخر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون سے ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ آپ کو بیک گراؤنڈ سے پھر بات کو بات سے کنیکٹ کرنا چاہیے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، خالی آیت کا ایک حصہ نکال لیتے ہیں یا آیت کا ایک چھوٹی سی بات کر کے اس کو اتنا لوگوں میں کنفیوژن کرتے ہیں، اور جو سمپل پیپل ہوتے ہیں دیکھیے ان کو قرآن کی ایجوکیشن نہیں ہوتی ہے، وہ نہیں جانتے، وہ بیچارے ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں جو مولوی صاحب بتا رہے ہیں، وہ بالکل ٹھیک بتا رہے ہوں گے۔ تو یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ بات کو صحیح طریقے سے بتائے اور اس کے پورے جو کنیکشنز ہیں آگے پیچھے کے، اس کو بات کو رکھ کے صحیح بات کو بتائے، ورنہ اس سے کنفیوژن پھیل جاتی ہے آیت کا ایک حصہ لینے سے۔ تو باقی آیت کو بھی جب بھی ہم قرآن کو سمجھیں، صرف ایک آیت سے نہیں، بلکہ کیا ہوگا اس کا پورا کنیکشن، اس کا موضوع، سبجیکٹ کیا ہے، باقی آیت کو بھی جمع کر کے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ صرف ایک آیت کو لے کر ہم بات نہیں سمجھ سکتے۔ اچھا، اب اگر ہم یہی سمجھ جاتے ہیں نا کہ اس پہ عذاب آیا، تو کہتے ہیں
اس کو ریڈ سی کہتے ہیں جہاں پہ یہ ڈراؤن ہوا تھا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کے چلے جاؤ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ عذاب اتنا دیتا، اتنی تکلیف دیتا تھا، تو راتوں رات حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے نکلے۔ تو اب پیچھے سے فرعون کو، حالانکہ اس نے جانے کی اجازت دے دی تھی، مگر ہوتا ہے نا شیطان نے اس کو پھر بھڑکایا کہ سب کے سب چلے جائیں گے، وہ پوری اپنی آرمی کے ساتھ پیچھے آ گیا۔ اب سامنے جو تھی وہ اوشن تھا، اور بنی اسرائیل تھی مڈل میں، اور بیک میں جو ہے فرعون کا تمام آرمی تھی۔ آپ لوگ سچویشن سمجھ سکتے ہوں گے کہ اب تو سینڈوچ بن گئے تھے، اب یہ آگے جاتے ہیں تو مر جائیں گے پانی کے اندر، پیچھے جاتے ہیں تو فرعون کی آرمی ان کو ختم کر دے گی، ایسی سچویشن تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا اتنا اسٹرانگ بیلیف تھا، جب بنی اسرائیل چیخنے لگی تم نے کیا کیا، ہمیں ٹریپ کر دیا، ہم اپنے گھروں میں اچھے تھے، آرام سے سکون سے تھے، تم نے تو ہمیں لا کے پھنسا دیا، آگے جاتے ہیں تو مر جاتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں تو مر جاتے ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسٹرانگ ایمان، انہوں نے کہا تم غم نہیں کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا آپ کے پاس جو اسٹک ہے، جو عصا ہے، وہ پانی پہ ماریں، تو کیا ہوتا ہے وہ پانی جو ہے ایک دم سے سپریٹ ہو کے ایک روڈ کی طرح ایک راستہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہاں سے پورا جگہ سے نکال دیا، اور پھر جب پوری بنی اسرائیل وہاں سے نکل گئی، پورے اوشن سے نکل کے وہ سائیڈ میں چلے گئی، تو فرعون نے بھی دیکھا یہ سب جا رہے ہیں، تو اس نے کہا چلو، ساری آرمی کو بولا چلو ان دا مڈل، جب مڈل میں آ گئے ان کی ساری آرمی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہ پانی جو اوشنز بالکل دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا تھا پانی، تو اس کو حکم دیا کہ تم ٹوگیدر ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ پھر ان کی، کیونکہ وہ لوگ بیچ کے سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے، ان کو سب کلیئر نظر آ رہا تھا کہ فرعون بھاگتا ہوا تیزی سے گھوڑے دوڑاتا ہوا آ رہا ہے، اور اللہ نے حکم دیا کہ تم پانی مل جاؤ۔ تو بنی اسرائیل نے یہ سین اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کا دشمن، ان کا ظالم دشمن، اللہ نے کیسے اس کو اینڈ کیا، کیسے اس کو ختم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ وہی بتا رہے ہیں، جب ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو پھاڑ دیا، ہم نے تمہیں بچا دیا اور فرعون کو ڈبو دیا، یعنی کہ فرعون کو ختم کر دیا، اور تم دیکھ رہے تھے، یہ ہے قابل غور، اور تم دیکھ رہے تھے بنی اسرائیل کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے تم پہ نعمت کی، اور فرعون جو ہے اس کو تمہارے سامنے آنکھوں کو ٹھنڈک دی۔ اب آپ دیکھیں ایک ہی اوشن تھا نا، آپ غور کریں، ایک ہی دریا تھا، ایک ہی ریور تھا، جو کچھ بھی تھا، ایک کے لیے دیکھیے وہ بلیسنگز بن گیا، ایک کے لیے وہ عذاب بن گیا۔ اللہ کی ایک ہی چیز تھی اوشن، بنی اسرائیل میں بلیسنگز آ گئی، وہ کراس کر گئے، اور جب فرعون آیا تو وہی غرق ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے نعمت کی اور فرعون کو عذاب کر لیے۔ تو اس سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے کہ ہم یعنی کہ ہم کسی بھی نعمت کو ہو، دل میں ہماری یہ چاہت ہوتی، کاش ہم ہوتے نا، ہم کسی کی بھی بلیسنگز کو دیکھتے ہیں، نعمتوں کو دیکھتے ہیں، ان کے پاس یہ ہے، اللہ کتنا اچھا وہ ہے، یہ تو ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ میرے پاس بھی ہوتی، کتنی اچھی ان کا یہ چیز ہے۔ تو ہم کو یہ لیسن ملتا ہے کہ کسی کی بھی جو چیز ہوتی ہے نا، وہ اسی کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے نا، وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اس کی جو بلیسنگز ہیں مجھے ملتی، میرے لیے مصیبت ہو جاتی، ہم نہیں جانتے۔ اللہ نے اگر اس کو کچھ بلیسنگز دیا ہے، کوئی ٹیلنٹ دیا ہے، کوئی دماغ دیا ہے، بیوٹی دی ہے، پیسہ دیا ہے، کچھ بھی دیا ہے، اللہ اس کے حالات کے مطابق اس کو دیا ہے، اور تم کو جو دیا ہے وہ تمہارے حالات کے مطابق دیا، تو اپنے حال میں خوش رہو۔ ہو سکتا ہے تمہیں وہ چیزیں تمہارے لیے مصیبت بن جائیں، جیسے فرعون نے سمجھا یہ راستہ ہے بھاگو، وہ رحمت بن گیا بنی اسرائیل کے لیے، اور فرعون کے لیے مصیبت بن گیا۔ تو ہمیں بھی جو اللہ نے ہمیں جو چیز دی ہے، تو ہمیں بھی اس میں صبر اور شکر کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم دیکھ رہے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نا کہ تم دیکھ رہے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد دلا رہے ہیں کہ کس طرح میں نے تمہارے جو آبا و اجداد تھے، دیکھو تم لوگ کتنے زمانے سے تکلیفوں میں تھے، ہم نے تم کو کس طرح سے فرعون سے نجات دی، سمندر کے تم کو پار لے کے چلے گئے، تمہارے سامنے، تمہاری آنکھوں کے سامنے دشمن تمہارے ختم کر دیے، تمہارے دلوں میں ٹھنڈک ڈال دی۔ تو اللہ جب کسی کو مصیبت سے نکالنا چاہے نا، دیکھیں تو کیسے کیسے ذریعے بن جاتے ہیں۔ کوئی کان بلیو کہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ سامنے سمندر ہے، انسان سوچے گا مر ہی جائے گا، مگر جب اللہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ صرف اللہ ہی مصیبت کو دور کر سکتا ہے، کوئی کسی کی مصیبت کو دور نہیں کر سکتا۔ انسان جب اللہ پہ توکل کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو تھام لیتا ہے، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہمارا تعلق، ہمارا کنیکشن اللہ سے اسٹرانگ ہوتا ہے۔ تو جب اللہ دور کرنے پر آتے ہیں تو انسان کی جو عقل ہے وہ حیران رہ جاتی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ یہ سبب ساری چیزیں ہم اختیار کریں، ہم کو اللہ نے کہا ہے جیسے بیمار ہوتے ہیں تو آپ دوائی کھائیے، ضرورت پڑتی ہے تو آپ جو ضرورت کی چیزیں ہیں، جو اسباب ہیں، آپ نے وہ کرنا ہے، مگر ہمیں بھروسہ ان چیزوں پہ نہیں کرنا چاہیے کہ انہی کی وجہ سے سب کچھ ہو گیا۔ کرنے والا اللہ ہے، ہمارا یقین اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، چیزوں کے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے آگ ہے، آپ نے دیکھا آگ جلاتی ہے نا، مگر ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ کیسے کیسے گارڈن بن گئی، آپ نے دیکھا۔ تو آگ کا کام ہے جلانا، مگر جب اللہ کا حکم ہوا تو وہ کیسے کیا بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم دیکھ رہے تھے بنی اسرائیل، انسان جب دیکھیے کوئی چیز اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے نا تو اس کے یقین، اس کا بیلیف زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ سنی سنائی بات اور دیکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے، تو اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ سنی ہوئی بات اور دیکھی ہوئی چیز میں، دیکھیے میں نے آپ سے کہا نا ڈفرینس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ کی مدد کیسے تمہاری نظروں کے سامنے آئی، تم دیکھ رہے تھے۔ اب تمہارا کام کیا ہے کہ تمہارے اندر شکر گزاری آنی چاہیے۔ تو ہمیں بھی اس سے دیکھیے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کے لیے کہ جو ہے جب ہم حاصل کر رہے ہیں، اللہ کا قرب ہم اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں، تو ہمارے اندر بھی وہ چیزیں پیدا ہونی چاہیے کہ ہم صرف یہ نہیں کہیں کہ بس گاڑی ہوگی تو ہم چلے جائیں گے، گاڑی بھی ہو، ہم نے فیصلے بھی کر لیے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، ہم نے کہا بس گاڑی تو کھڑی ہے، اس میں پیٹرول بھی ہے، گیس بھی ہے، بس نکل جائیں گے، مگر ہمیں نہیں پتہ کہ وہ گاڑی ہمیں واقعی پہنچائے گی نہیں پہنچائے گی، پہنچانے والا ہمارا اللہ ہے۔ تو اسباب پہ ہم نظر رکھیں، سب چیزوں پہ رکھیں، مگر دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہے اس کے بیک میں۔ پانی ہمارے سامنے رکھا ہے، مگر پیاس تبھی بجھے گی جب اللہ چاہے گا۔ تو اس چیز کو اللہ ہمارے اندر اسٹرانگ کرنا ہے کہ جب ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو پھاڑ دیا، ہم نے تمہیں بچا دیا، فرعون والوں کو ڈبو دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہ بہت بڑی آیت ہے، اس میں بہت لیسن ہے کہ ایک ہی چیز، جیسے میں نے آپ کو بتایا، ایک کے لیے بلیسنگز اور ایک کے لیے عذاب ہو گئی، تو اب یہ بلیسنگز اور عذاب ہم اپنے ہاتھوں سے لیتے ہیں۔ وہی ہوا ہے، وہی سورج ہے، وہی پانی ہے، ہر چیز ہمارے لیے بلیسنگز تب بنے گی جب ہم اللہ کے اوبیڈینس بنیں گے، وہ چیز ہمارے لیے فرما بردار ہو جائے گی، اور وہی چیز جب ہم اللہ کے نافرمان ہوں گے تو اللہ کی آرمی ہے، یہ اوشن کیا تھا؟ اللہ کی آرمی تھا جو فرعون کے اوپر غرق کر دیا اس نے، اللہ کی آرمی۔ اسی طرح ہوائیں تیز چل کے عاد اور سمود کی قوموں کو اللہ نے کیسے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ وہی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، لیکن جب اللہ کا قہر و غضب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح بارش ہے، کتنی رحمت والی ہوتی ہے، اور جب اللہ کا غضب آتا ہے تو نوح علیہ السلام کی قوم اسی بارش پانی سے ڈراؤن ہو گئی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی یہ بلیسنگز ہمارے لیے بلیسنگز ہی رہیں تو ہمیں اللہ کے آگے ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا چاہیے، اللہ کے فیصلوں کو ہم نے قبول کرنا ہے، اور اللہ کے کاموں میں ہمیں آگے سے بڑھ بڑھ کے اللہ کے دین کی خدمت کرنا ہے اور اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔